बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। शुरू करता हूँ उस खुदा के नाम से कि जिसके कब्ज़े में मेरी और आप सब की जान है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद होती हैं उनका तारुफ़ मैंने आपको पहली वीडियो में करवा दिया था। हमारे साथ मौजूद होते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद नासिर महमूद नक्शबंदी कादरी साहब। तो इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने मुफ्ती साहब से ये पूछा था कि इस्लाम क्या है और दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में इस्लाम को क्या अहमियत है। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती साहब से ये सवाल करेंगे कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से कबल अरब के क्या हालात थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस दुनिया में तशरीफ़ ले आई तो उसके बाद हम तक इस्लाम किस तरह और किन तरीक़ों से हमारे पास पहुंचा। ये आज का हमारे दो सवालात होंगे और मुफ्ती साहब इनके जवाबात हमें देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो इससे कबल जो हमने वीडियो बनाई है और हमने यूट्यूब पे चढ़ाई और इसकी फिर फेसबुक पे भी हमने अपलोड की है, तो उसकी जो हमारे दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार किया गया है माशाल्लाह। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि ये जो भी वीडियो आप तक पहुँचे आप उसके मुताल्लिक़ अपनी कमेंट्स जो है वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर अपनी ज़रूर अपनी आरा जो है वो दे सकते हैं। और फिर अगर आप कोई किसी सवाल का जवाब अगर चाहते हो तो वो भी आप सवाल लिख सकते हैं या आप हमसे रब्ता करके वो सवाल बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब जो है वो आपको पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जनाब मोहतरम मसूदुल हसन साहब ने जो सवाल किया है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कबल अरब के क्या हालात थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कबल अरब के हालात इंतहाई दिगरगू थे, बहुत नाजुक हालात थे। और अरब में मुशरिकीन मक्का जो हैं बहुत ज़्यादा बुत परस्ती पे लगे हुए थे, शराब नोशी आम थी और इस तरह की खराफात जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। औरतों की इज़्ज़त नहीं थी, औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। बहुत ज़्यादा नाजुक हालात जब पैदा हो गए, और फ़कत ये अरब के हालात नहीं थे बल्कि ये पूरी दुनिया के ये हालात बन चुके थे, तो मंशा-ए इलाही हुआ कि अब नबी आखिरुज़्ज़मां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हो और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दीन इस्लाम जो है उसकी तरवीज आम फरमाएँ और दुनिया से बुत परस्ती को ख़त्म फरमाएँ और इस तरह की और खराफात और बुराइयों को जो है वो ख़त्म फरमाएँ। तो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर तशरीफ़ आवरी हो गई। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन तमाम खराफात से आपकी ज़िंदगी मुबारक जो है वो बिल्कुल पाक और साफ़ है। और ये बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि नबी जो होता है ये वो मासूम होता है, और ये नहीं कि नबी को जब नबूवत मिलती है तो वो उसके बाद उसकी मासूमियत जो है उसको ताबीर किया जाएगा, ये नहीं है। बल्कि नबी बचपन से लेके पैदाइश से लेकर वो मासूम होता है। वो किसी भी बुराई में, किसी भी खराफात में, किसी भी बुरे अमल में नबी जो है वो शामिल नहीं होता। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ़ आवरी हुई है तो उस वक़्त अरब के हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हालात थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खराफात में से किसी एक भी जो है वो बुरी महफिल में शिरकत नहीं फरमाई है। कि नबी जो होता है वो चूँकि मासूम होता है और अल्लाह तबारक व तआला नबी को हर
برائی سے محفوظ رکھتا ہے اور بچا کے رکھتا ہے۔ تو یہ آپ جب تشریف لائے تو پھر سلسلہ یہ چلتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، جو کہ مکہ المکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے۔ تو ہر سال وہاں پہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اپنے ساتھ توشہ جو ہے ہوتا تھا وہ ساتھ لے جاتے اور وہیں پہ جا کے اعتکاف کرتے، اور جو ہے گزر بسر وہاں پہ آپ فرماتے۔ کرتے کرتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے تو حضرت جبریل امی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اللہ رب العزت کی جانب سے وحی لے کے آئے۔ اور یہاں پہ ایک بات ایک سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی باقاعدہ طور پہ جبریل امی جو لے کے آئے، اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہ سارے مناظر دیکھ چکے تھے، اور جو خواب نبی کا ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہی مناظر اس کی حقیقت جو ہے وہ پھر غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیج کے اس خواب کو سچ فرمایا۔ تو جبریل امی علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے اقرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امی نے مجھے پکڑ کے تو بھینچا، پھر فرمایا اقرا۔ جبریل نے پھر کہا اقرا، حضور نے پھر فرمایا ما انا بقارئ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے پھر مجھے پکڑ کے بھینچا، پھر جبریل امی کہنے لگے اقرا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ۔ اس کا مطلب بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور پڑھنے والا نہیں ہوں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تک جبریل امی فقط اقرا کہہ رہے تھے، اپنے رب کریم کا نام جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے نہیں کہا تھا۔ تیسری بار جبریل امی نے باقاعدہ پھر پوری جو آیات کریمہ، جو پہلی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں وہ انہوں نے پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کے نام سے آپ پڑھیے۔ جب انہوں نے رب کریم کا نام لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا۔ یہ پہلی آیات کریمہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کے اپنی رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کے یہ احوال جو ہیں یہ بتائے، جو غار حرا میں واقعہ ہوا وہ سارا آگے من و عن وہ آگے بتایا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور انہیں جا کے یہ سارا واقعہ بتایا۔ تو وہ تورات و انجیل کے بہت ماہر تھے، انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو فوراً کہنے لگے کہ یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے پاس جو آئے تھے وہ جبریل امی تھے، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا گیا، منقطع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور اقدس پہ آیات کریمہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیات کریمہ دوسرے موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کرنے کا جو ہے وہ حکم فرمایا. تبلیغ جو ہے اس کو فرض تو فرما دیا گیا، لیکن ابھی حکم جو ہے وہ جاری نہیں ہوا تھا، تبلیغ کا حکم جو ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے بعد فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، جس میں باقاعدہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لحاف اوڑھنے والے اٹھو، قم اٹھو، فانذر پس ڈراؤ، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ فرض تو فرما دی، لیکن ابھی تبلیغ کا حکم جاری نہیں فرمایا تھا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین فرما کے باقاعدہ طور پہ تبلیغ کا حکم جاری فرما دیا کہ اب کے بعد تبلیغ جو ہے وہ آپ فرمائیں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ تو عام تبلیغ کرنا شروع فرما دی، لیکن چونکہ ابھی تبلیغ جو ہے وہ عام نہیں فرمائی تھی، آپ اپنے چیدہ لوگوں تک اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. اور شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیدہ لوگوں کو تبلیغ فرمائی تو چند مرد اور عورتیں مسلمان ہوئے. مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آزاد کیے ہوئے غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے ایمان لائے. اور شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور 3 سال یہ سلسلہ رہا. وہاں سے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے تو انہوں نے برا بھلا کہا، مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ تبلیغ عام کرنے کا اور علی اعلان تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ پھر علی اعلان فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی حالات میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسلام کو پھیلانے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو ابو جہل کے کہنے پہ عقبہ جو ہے وہ اوجری لے کے آ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اوجری جو ہے وہ رکھ دی گئی. کسی نے سیدہ فاطمہ الزہراء طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کے خبر دے دی. وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اوجری مبارک گندگی جو ہے وہ ہٹائی. ایک مرتبہ خانہ کعبہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو ابو جہل کے کہنے پہ عقبہ جو ہے وہ اوجری لے کے آ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اوجری جو ہے وہ رکھ دی گئی. کسی نے سیدہ فاطمہ الزہراء طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کے خبر دے دی. وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اوجری مبارک گندگی جو ہے وہ ہٹائی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کے بارے میں بد دعا فرمائی. ان مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ ان مشرکین کو اے باری تعالی ان کو پکڑ لے،
یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا فرما رہے تھے تو ابو جہل جو ہے وہ ایک بڑا پتھر اٹھا کے لے آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ جب وہ قریب آیا تو وہ بجائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکنے کے اس کے ہاتھ وہیں پہ ٹھہر گئے اور اسے مجبور ہو کے واپس لوٹنا پڑا۔ جب واپس لوٹا تو اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کیا وجہ ہوئی کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے گئے تھے تو مارے بغیر ہی واپس لوٹ آئے؟ وہ آگے سے کہنے لگا کہ جب میں قریب گیا تو مجھے ایک خوفناک اونٹ جو ہے وہ نظر آیا، اس کے بڑے بڑے دانت تھے، منہ کھولے ہوئے وہ میری طرف آ رہا تھا، مجھے یوں لگا کہ یہ تو مجھے نگل ہی لے گا، تو یہ منظر دیکھ کے تو میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ وہ جبریل امی تھے۔ اگر ابو جہل آگے مزید بڑھتا تو جبریل امی ایسے ہی اس کو ہڑپ کر جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کٹھن اور مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ بڑے مشکل مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں۔ یہ ایک مکمل تفصیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں اسلام۔ علامہ مولانا پیر مفتی محمد ناصر محمود نقشبندی قادری صاحب تھے اور انہوں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، لیکن ٹائم کی ظاہری سی بات ہے، کمی کی وجہ سے اتنی ویڈیو جو ہے نا وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ آئندہ جو مزید ویڈیوز ہوں گی ان میں مختلف قسم کے جو ہے نا اسی طرح کے ٹاپکس ہوں گے اور آپ تک اسلام کی جو مکمل ہسٹری ہے وہ ہم نے پہنچانی ہے۔ تو سب سے جو ہے وہ بھائیوں سے اور بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل کو اسلامک انفارمیشن، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرین پہ، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی نئی نوٹیفیکیشن ہوں گی وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ۔